अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें कितनी हैं, बंदा गिन ही नहीं सकता। उसने अपने बंदों पर करम फरमाया कि उन्हें एक ऐसा दीन अता फरमाया जो सलामती है, जो सुकून है, जो आराम है, जो बंदे की हर किस्म की लज्जत को, हर किस्म की आराम को, सुकून को अपने अंदर समोए हुए है। बंदा ना सिर्फ जिस्मानी सुकून पाता है बल्कि रूहानी सुकून भी उसमें बखूबी पा लेता है। और बंदा हर एक वो चीज़ जो उसकी ज़रूरत है वो उसे बखूबी इस्लाम के अंदर ऐसे हसीन तरीके से मिलती है कि वो खुद भी सुकून में रहता है और दूसरे भी उससे सुकून में रहते हैं, और वो बखूबी वो चीज़ अपनी ज़रूरत की पा भी लेता है। दीन इस्लाम अल्लाह ताला का एक हसीन तोहफा है, और इसके जो 5 अरकान हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे दीवार होती है। यूँ समझे 5 पिलर्स हैं जिनके ऊपर छत कायम है दीन इस्लाम की। अब उसमें से पिलर अगर आप गिरा देंगे तो छत गिर जाएगी। तो ये जो 5 पिलर्स हैं या 5 अरकान हैं इस्लाम के, बहुत अहम है। अब इस्लाम में जब बंदा दाखिल होता है तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले कलमा पढ़ता है, शहादत, कलमा शहादत पढ़ता है। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे, उसके गुलाम और उसके रसूल हैं। जब बंदा ये गवाही देता है वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है। गोया इस्लाम में दाखला उसके पुराने सब गुनाहों को धो डालता है। अब वो मासूम हो जाता है, जिस तरह के एक बच्चा अभी माँ के पेट से इस दुनिया में आया हो और बिल्कुल मासूम हो। इसी तरह से वो बंदा जो इस्लाम के अंदर दाखिल होता है वो एक मासूम होता है। अब जिस तरह फिर बच्चा बड़ा होता है तो उसको तालीम की ज़रूरत होती है, और इसी तरह से वो बंदा जो इस्लाम में दाखिल होता है वो भी उसी तरह तालीम हासिल करके इस्लाम की सीढ़ियों पर कदम रखना शुरू करता है। सबसे पहला काम जो होता है वो जिस्म को पाक करना होता है। तो गुस्ल करना, वज़ू करना। तो जब जिस्म पाक हो जाता है, बंदा गुस्ल के और वज़ू के तरीके और उसको सीख लेता है, तो फिर क्या होता है? तो फिर जिस्म उसका पाक हो जाता है, और पाक जिस्म अल्लाह ताला चाहता है अब इसको तू मेरे सामने झुका दे। गोया जब बंदा अल्लाह के सामने जिस्म को झुकाता है तो वो उस सूरत को हम कहते हैं नमाज। वो नमाज पढ़ता है। तो नमाज को सीखना पड़ता है। नमाज सीख कर अल्लाह के हजूर अपने आप को बंदा झुकाता है, तो उसके जिस्म का हर हर जोड़ जो है, यानी जिस्म के अंदर जैसे कहते हैं ना 360 जोड़ हैं, ये सारे के सारे जॉइंट जो जोड़ हैं ना वो हरकत में आते हैं। जब ये सारे हरकत में आते हैं, पूरे जिस्म की मशीनरी जो है वो मूव करती है, हरकत करती है, वर्जिश करती है। नमाज जो है वो बंदे के जिस्म को तंदुरुस्त और सेहतमंद कर देती है। ये देखे ना, ये एक मौजज़ा है नमाज का। अल्लाह ने इसके अंदर इतनी बरकत रखी है। जब बंदा नमाज 5 वक्त पढ़ता है, गोया उसका जिस्म जो है
وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کسی بیماری کا دخول نہیں ہوتا، نہ بیماری داخل ہوتی ہے اور نہ کوئی چیز اس کی روحانی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ گویا اس کا جسم بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو گھیرے میں لے لیتی ہے۔ صحت مند جسم ہو جاتا ہے، تندرستی اس کے ساتھ جسم اور روح کے ساتھ تندرستی اور توانا جسم لے کر بندہ جب اللہ کے حضور اس کی اس دنیا میں پھرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتا جاتا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ کے ہاں جھکنے کا ایک عظیم ترین اور اعلیٰ مقام ہے، جس کو معراج المومنین فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز جو ہے مومنوں کا، ایمان والوں کا معراج ہے، گویا اللہ سے ملاقات ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ نماز بندہ پڑھتا ہے، جب جسم پاک ہو گیا تو اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب پھر وہ جسم جو ہے اب وہ حرکت کرتا ہے، وہ پاک جسم ہو گیا، اب جسم جو حرکت کرے گا، اب حرکت کرنے کا کیا کام ہے؟ یعنی پہلا کام روزی کمانا، رزق کمانا۔ تو وہ رزق جو کماتا ہے، وہ پاک جسم جو رزق کمائے گا وہ پاک ہی ہوگا، کیونکہ جب بندہ اللہ کے حضور جھکنے والا بن جاتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے۔ جب اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ روزی کماتے ہوئے نہ جھوٹ بولے گا، نہ دغا بازی کرے گا، نہ خیانت کرے گا، نہ کوئی ایسا کام کرے گا جس سے اس کی روزی میں حلال کی بجائے حرام کا کوئی عنصر شامل ہو۔ وہ گویا اپنی روزی کو پاک صاف ہی رکھے گا۔ جو رزق کمانے کا کام ہے وہ پورا جتنا وقت اس نے دینا ہے پورا وقت دے گا اور پورے طریقے سے اس کو استعمال کرے گا۔ جو امانت اس کو دی گئی ہے اس کو اسی طرح سنبھال کے واپس کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اور جب وہ روزی رزق کے تقاضے پورے کرے گا تو پاک جو اس کی روزی ہوگی، اس پاک روزی سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو فرمائے گا کہ اب تو اس طرح کر، تو اپنی روزی میں سے کچھ اپنے دوسرے بھائی بہنوں کو بھی دے دے، جن کے پاس کھانے پینے کی ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو بھی ساتھ اپنے ملا لے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یعنی دوسروں کے ساتھ نیکی میں اور پرہیزگاری میں اور اچھے کاموں میں تعاون کرنا شروع کر دے۔ اور یہ تعاون کرنے کا کام جو ہے کس طریقے سے؟ زکوٰۃ دینا اور صدقہ و خیرات کرنا۔ تو گویا زکوٰۃ جو ہے وہ تیسرا اسلام کا رکن اللہ نے بیان کر دیا کہ تو اپنی کمائی سے زکوٰۃ دے دے گا نا، تو پھر تیری کمائی جو ہے اس قابل ہو جائے گی کہ تیرے جسم کو بھی فائدہ دے گی، تیری روح کو بھی فائدہ دے گی۔ تو پاکیزگی کے اعلیٰ مراحل میں پہنچ کر میری قربت کی منزلیں طے کرتا ہوا میرے قریب آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہو گئی۔ تو صدقہ خیرات وہ سخاوت ہے، اور سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو گویا زکوٰۃ کے علاوہ اگر بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ سخی کہلاتا ہے۔ تو سخی اللہ کی قربت میں ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی شان ہے بندے کی جو سخاوت کرتا ہے۔ اب
جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، تو پھر وہ اس کا رزق پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس پیسے سے، اس چیز سے، اس کمائی سے کھانا پینا کوئی چیزیں کھاتا پیتا ہے تو اس کے جسم کے اندر وہ چیز جاتی ہے، تو وہ اس سے جو توانائی اور طاقت بنتی ہے وہ بندے کو اللہ کا فرمانبردار بناتی ہے، اور بندے سے پھر گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہ اور غلطی کی کوئی بات ہونا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں اور اس کو اس گناہ یا غلطی جو کرنے والا ہوتا ہے اس سے روک دیا جاتا ہے اور بندہ رک جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس پاک کمائی کا اثر ہے جو بندہ کما کر اپنے جسم میں داخل کرتا ہے یا اپنے بیوی بچوں میں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کا اثر جو ہے، جس طرح آپ دیکھیں نا، اگر گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالتے ہیں تو وہ گاڑی جو ہے پرسکون طریقے سے چلتی ہے۔ اگر پیٹرول کے اندر ایک دو قطرے بھی اگر پانی کے آ جائیں یا ملاوٹ کے آ جائیں تو گاڑی صحیح نہیں چلے گی، وہ ببلنگ کرے گی۔ تو وہ گاڑی کا ببلنگ کرنا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ جو پیٹرول یا جو ایندھن اس میں ڈالا گیا تھا اس میں ملاوٹ ہے۔ تو بندے کے جسم کے اندر جب ملاوٹ جاتی ہے نا تو پھر وہ بندے سے وہی کام کراتی ہے۔ اگر حرام جائے گا اندر تو بندے سے کام ہی حرام کا ہوگا، اور بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے حکم کے خلاف کرے گا، حقوق العباد کی تباہی کرے گا، حقوق اللہ چھوڑ دے گا، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ شیطان اس کو لے جائے گا، اللہ سے اس کا رابطہ کٹ جائے گا۔ تو ایسے ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو وہ بندے جو اپنے رزق کو پاک رکھتے ہیں، پھر اس پاک رزق کو اپنے کھانے پینے میں، ضروریات میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ پاکیزگی ان کو اللہ کے قریب کرتی جاتی ہے اور اللہ کا اور زیادہ فرما بردار کرتی جاتی ہے۔ بندہ جوں جوں اللہ کی فرما برداری زیادہ کرتا ہے تو اس کے اندر خلوص آتا جاتا ہے اور اس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ ولایت یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی دوستی کیسے ہوتی ہے کہ جو ہی بندہ اللہ کی قربت میں آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر خلوص بڑھتا ہے۔ جب خلوص زیادہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اگتا ہے، جیسے پودا اگتا ہے نا زمین سے، اس طرح ایمان جو ہے اس کا اگتا ہے۔ ایمان کا پودا بڑا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ بڑا درخت بن جاتا ہے، اور پھر وہ درخت جب بن جاتا ہے تو اس کا پھل لوگ کھاتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ بندہ مر جاتا ہے لیکن اس کا پھل کھاتے رہتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے کہ بندہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے کام کرا دیتا ہے کہ جس کا اثر جو ہے وہ لوگوں میں زہر ہوتا رہتا ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ کتنے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے کتنے کام کیے۔ آج ہم دین کے بارے میں جو پڑھتے ہیں، جو آگے پڑھاتے ہیں، یہ کتابیں اور جو علم اور جو کچھ لکھا ہوا اور جو ہم نے پڑھ کے آگے بیان کیا ہے، آخر یہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ لوگوں نے دیا ہے نا، تو یہ پھر وہی عظمت ہے جو روشنی ملی ہے، اس کو آگے ہم چلاتے رہتے ہیں۔ تو گویا زکوٰۃ جو ہے تیسرا اہم رکن ہے جو بندے کے اندر پاکیزگی لا کر اس کو اللہ کا فرما بردار بناتا ہے، اس کے ایمان کو اگاتا ہے، اس کے اندر خلوص پیدا کرتا ہے، اللہ کی قربت کی طرف بندہ آگے بڑھتا ہے۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ کو بندہ پیارا لگنے لگتا ہے۔ جب پیارا لگتا ہے تو اللہ بندے سے چاہتا ہے کہ اب بندہ تو ایسا کر جس طرح میں کرتا ہوں، تو میری کچھ باتیں مان لے۔ میں کھانا نہیں کھاتا، میں پانی نہیں پیتا، میرے نہ بیوی بچے ہیں، نہ میں عمل زوجیت کرتا ہوں، تو اس طرح کر، تو بھی ایسا ہو جا،
तू अमल ज़ौजियत से बाज आ जा, छोड़ दे, जबकि वो तेरे लिए हलाल है, लेकिन तू उसको मेरे लिए छोड़ दे। तू खाना पीना भी मेरे लिए छोड़ दे, जबकि खाना पीना तेरे लिए ज़रूरी है, तू उसको मेरे लिए छोड़ दे। और तू इस तरह कर, बाकी फजूल जो रस्में हैं, फजूल बातें हैं, सब गलत बातें, हर चीज़ छोड़ के ना तू उस तरह बन जा जिस तरह मैं चाहता हूँ ना, बस ऐसा हो जा। तो यही चीज़ जो है ना, जब बंदा ऐसे करना चाहता है ना, खाना पीना छोड़ देता है। अल्लाह भी तो खाना पीना नहीं, अल्लाह भी खाना पीना नहीं करता, और ना ही अल्लाह जो है अल्लाह की औलाद है। अल्लाह ताला पाक है, अमल ज़ौजियत से पाक है, अल्लाह ताला पाक है, खाने पीने से पाक है। तो बंदा जो है उसमें अल्लाह ताला ये सिफात देखना चाहता है। तो जब बंदे में ये सिफात पैदा होती है ना, तो उसी को कहते हैं रोज़ा। रोज़ा का मतलब है बंदा अल्लाह ताला की सिफात को अपने अंदर लाने की कोशिश करता है। तब अल्लाह फरमाता है, अब तो तू मेरा हो गया है, मैं तेरा हो गया हूँ। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। रोज़ा मेरे लिए है, तूने तो ये मेरे लिए किया है ना, सब ने ये रोज़ा रखा है, खाना पीना बंद कर दिया है, मेरे लिए किया है ना। तूने अमल ज़ौजियत बंद कर दिया, मेरे लिए किया है ना। तू अपने अंदर खलूस और प्यार मोहब्बत लाया, मेरे लिए लाया है ना। अस्सौमु ली, तो रोज़ा तूने मेरे लिए रखा है ना, मेरे लिए किया है ना। व आना, आना का मतलब मैं, अजजी का मतलब जजा, बेही का मतलब उसका जो तूने किया है, जो तूने ये काम किया बस उसकी जजा मैं हूँ। आ जा फिर, मैं उसकी जजा हूँ। अल्लाह फरमाता है मैं ही जजा हूँ। तू घबराना, मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया। अब ताल्लुक हमारा बड़ा बेहतरीन हो गया। और अल्लाह फरमाता है कि तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। अस्सौमुली व अना अजजी बिही। तूने रोज़ा रखा, मेरी बात मानी, उसकी जजा मैं खुद हूँ। अब मैं, तू ज़बान से बात करेगा, दुआ मांगेगा, मैं तेरी दुआ कबूल करूँगा। तू कोई बात दिल में सोचेगा, मैं तेरी ज़बान पर आने से पहले ही पूरी कर दूंगा। तू मेरी कुर्बत चाहेगा, मैं और ज़्यादा, अगर तू 2 कदम चलेगा तो मैं 70 कदम तेरे करीब चल आकर आ जाऊंगा। तू जिस तरह मेरे लिए करेगा, मैं उससे बढ़कर तेरे लिए तैयार होऊंगा। तू मखलूक की तरफ रजू करेगा उनकी हिदायत के लिए, तो मैं तेरे लिए रास्ते आसान कर दूंगा। तू जो भी चाहेगा मैं तेरे लिए आसानी करता जाऊंगा, तेरे ऊपर अपनी रहमत बरकतों के दरवाजे खोलता जाऊंगा, क्योंकि तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। तूने रोज़ा रखा, अस्सौमुली, तूने रोज़ा मेरे लिए रखा, खाना पीना मेरे लिए छोड़ा, अमल ज़ौजियत मेरे लिए छोड़ा, सारे काम तूने वो किए जो मैं चाहता था, लिहाजा मैं भी अब तेरी जजा बन गया हूँ। तो ये बड़ी शान है, क़यामत वाले दिन बाज़ बंदे ऐसे होंगे जिनके पास ये रोज़े की ही सआदत होगी और इसकी जजा अल्लाह के पास होगी। जब ऐसे कुछ लोग होंगे जिन पर जहन्नम हो जाएगी उनका मुकद्दर, तो अल्लाह के पास उनकी रोज़े की जजा होगी। तो उन्होंने रोज़ा कोई खलूस से रखा होगा, तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों को, जहन्नुम में ना जाने दो इनको, क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने मेरे लिए खाना पीना छोड़ दिया था, अमल ज़ौजियत छोड़ दिया था, ये मेरे हो गए थे। आज मुझे जहन्नम में इन्हें भेजने से शर्म आती है, अब इनको जन्नत में ले जाओ। अस्सौमुली व अना अजज़ी बिही। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी शान है अल्लाह ताला। और आप देखें तो सही ना, जन्नत में जाने के लिए जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए, अपनी अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ देता है, अमल ज़ौजियत छोड़ देता है, सारे मामलात सिर्फ अल्लाह के लिए करता है या करती है, तो उसका क्या होता है? तो अल्लाह ताला इतना मेहरबान होता है कि जन्नत में एक फुल दरवाज़ा जो है ना दाखिले का, वो इन्हीं लोगों के लिए रख देता है।
اللہ فرماتا ہے جنت میں میں نے ایک دروازہ بنایا ہے، اس کا نام ہے ریان، اور وہ دروازہ روزہ داروں کے لیے ہے۔ بس اس کے اندر جو روزے دار ہوگا نا وہ داخل ہوگا، اور روزے دار داخل ہوگا آگے کیا ہوگا؟ آگے دیکھیں نا، اب اس نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا کہ میں کھاتا پیتا نہیں ہوں، تو اس نے نہیں کھایا پیا تھا۔ میں عمل زوجیہ سے پاک ہوں، میرا بندہ بھی پاک ہو گیا تھا۔ تو وہ بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے اپنے اوپر پابندیاں لگائی تھیں، اور اب جب ریان وہ جو دروازہ ہوگا جنت کا، اس کے اندر وہ بندے داخل ہوں گے تو آگے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی ہوگا ان کو۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی ان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطار کرتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ سامنے چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ان کو کھاتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری خوشی ان کو ہوگی جب وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو گویا جب وہ جنت کے اس دروازے ریان سے اندر داخل ہوں گے تو دیدار الہی ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا ہی مزے ہوں گے۔ تو یہ روزے کی شان تو بڑی ہے نا۔ اب روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے اندر اس کا فائدہ دیکھیں جسم کو کتنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر جو ہمارے جسم کے اندر جو کیمیکل ریئیکشن ہوتے رہتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو اندر کا نظام چلتا ہے، کچھ زہریلے مادے بنتے ہیں، اور وہ زہریلے مادے جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اور ایک مہینے کا روزہ جو ہے نا وہ زہریلے مادوں کو ختم کر دیتا ہے، ان کو خشک کر دیتا ہے، تو وہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ وہ جو ہے وہ اپنا اثر دکھا سکیں۔ تو جسم کے اندر وہ تندرستی اور تازگی جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، اور وہ جو زہریلی چیزیں پیدا ہو گئی تھیں جسم کے اندر پورے سال کے، وہ جو ریاکشن ہوتے رہتے ہیں جسم کے اندر ہاضمے کے دوسرے ان سب سے، تو وہ زہریلے مادے جو بھی ہوتے ہیں وہ سب خشک ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں یا بہہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کا جسم جو ہے وہ پھر تندرست اور توانا ہو جاتا ہے، تکڑا ہو جاتا ہے، اور اس کی دوسرے لفظوں میں ٹیوننگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جسم جو ہے وہ بالکل دوبارہ بحال ہو جاتا ہے، اس طرح جس طرح کے یہ بڑا خوبصورت، اچھا اور صحت مند اور تندرست جسم ہوتا ہے، اس طرح کی حالت میں ہو جاتا ہے، اور ساتھ وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ جس بندے نے دیکھے نا کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد نماز قائم کی، پھر اس کے بعد اس نے زکوٰۃ دی، پھر اس کے بعد اس نے روزے رکھے، تو وہ اللہ کا محبوب ترین ہو گیا۔ اب وہ جو بندہ ہے نا وہ اس قابل ہو گیا ہے، جس طرح سے دیکھے نا، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار کرتا ہے نا اور وہ بندہ اگلا ہر طرح سے اس کی بات مانتا ہے، تو کہیں بھی پھر بندہ آگے کہتا ہے بھائی اب تو میرے پاس آ جا، اب تو میرے پاس آ جا، بس تو میرا دل نہیں کرتا تجھ سے دور ہونے کو، تو قریب آ جا میرے۔ تو پھر یہی حالت ہوتی ہے، جب ایسی حالت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی بندے کو کہتا ہے اب تو میرے قریب آ جا۔ تو پھر قربت میں بلانے کا جو ہے نا وہ آخری رکن حج ہے۔ حج اللہ کے گھر میں جانا پڑتا ہے تب ادا ہوتا ہے۔ تو اللہ بندے کو کہتا ہے آ جا میرے پاس، اب تو اتنا پاک ہو گیا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے مجھے، اب تیرے بغیر جو ہے نا، تو وہ میرا جیسے ہوتا ہے نا ایک بندے کا ایک نفسیاتی طور پر اللہ تعالیٰ بندے کو بتاتے ہیں کہ جس طرح ایک بندے کا ہوتا ہے دوسرے بندے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو بندہ کہتا ہے آؤ، تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں، آ جا تو اب میرا ذکر کر میں تیرا کروں، تو آ جا میرے پاس، ادھر میرا ذکر کر، میرے گھر میں آ جا، تو آ جا بیت اللہ میں اور حج کر لے، ذکر کر میرا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو معافی دیتا ہے، مغفرت عطا فرماتا ہے۔ جب دیکھیں نا حج کرنے بندہ جاتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ حدیث کے مطابق جب وہ جو شیطان کو پتھر مارتا ہے نا بندہ، کنکریاں مارتا ہے، تو ایک ایک کنکری کے بدلے میں ایک ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔
تو دیکھیں وہاں پر کبیرے گناہ، بڑے گناہ جو کہ معاف نہیں ہوتے، اور وہاں پر وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بندہ حج کر کے جب آتا ہے تو وہ ایک معصوم ہوتا ہے، انوسینٹ ہوتا ہے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے اس بندے کو جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ 5 ارکان جو نماز میں نے اسلام کے جو ادا کرے، تو اس کے بعد کی حالت دیکھیں آپ کتنی اچھی ہو گئی۔ اب آپ کو اس کا معلوم ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں کہ اسی بات کو اب ہم روزے کے اوپر ہی بات کریں گے، کیونکہ اب روزہ جو ہے ہمارا مقصد ہے، آج کا پروگرام تھا کہ ہمیں روزے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کوتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، سیام کہتے ہیں صوم کی جمع، روزے، صوم کہتے ہیں روزے کو، اور سیام کا مطلب روزے۔ اللہ فرماتا ہے روزے تم پر فرض کر دیے گئے، کما جس طرح کے، کوتبہ لکھ دیے گئے تھے، فرض کر دیے گئے تھے، الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، اب تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب ہم سورۃ البقرہ کی 183 نمبر آیت جو ہم نے یہ تلاوت کی ہے، اب اس کی تھوڑی تفصیل پڑھتے ہیں، تھوڑا اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے اندر کتنا حد تک آ چکا ہے اور ہمارا اس پر کتنا عمل ہو چکا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ حکم ہی ان کو ہے جن میں ایمان ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، گویا بندہ پہلے تو یہ دیکھے گا کہ اس کے اندر ایمان ہے، روزہ رکھے گا ہی وہی جس کے اندر ایمان ہوگا، کیونکہ ایمان نہیں ہوگا جو کھوکھلا ہوگا، جس نے کہا میں مسلمان ہوں، بس نام کا مسلمان ہے، وہ تو پھر ڈرم ہے نا، جیسے ڈھول ہوتا ہے، اندر سے خالی ہے، باہر ہاتھ لگاؤ تو بڑی آواز آتی ہے، میں بڑا مسلمان ہوں جی، بڑے وہ بہت کچھ ہوں۔ لیکن جو صحیح مسلمان ہوتا ہے تو اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، اس کے اندر سے آواز ہی نہیں آتی، وہ تو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، مومن ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے۔ اور جو دوسرے ہوتے ہیں نا، وہ تو کھڑکنے والے ہوتے ہیں نا، اندر تو کھوکھلا ہوتا ہے کام، ہاتھ مارو تو آواز بڑی آتی ہے، بڑا پکا مسلمان ہوں، وہ تو خود ہی پھوٹتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ تو اللہ بچائے، وہ ایمان ہوتا ہی نہیں ہے نا پھر۔ جن کے اندر ایمان آتا ہے تو اندر کا من بھر جاتا ہے، تو ان کے لیے اللہ فرماتا ہے یہاں پر رمضان شریف میں پتہ چلتا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، کیونکہ روزہ رکھتے ہی وہی ہیں، اور یہ اللہ کا حکم مانتے ہی وہی ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ پہچان ہے، پہلی بات جو اللہ نے فرمائی ہے، یہ بندے کی پہچان ہے کہ وہ واقعی ایمان والا ہے یا اندر سے خالی ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی جس میں ایمان نہیں ہے وہ کیا روزہ رکھے گا؟ اس سے بندے کی ایمان کی پہچان ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے۔ تو ایمان ہوگا تو روزہ رکھے گا، تو ایمان نہیں ہوگا تو پھر روزے کو کیا، وہ تو اس کو بوجھ ہی سمجھے گا۔ تو اس لیے یہ ایمان کی پہچان ہے روزہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا خوبصورت پیغام آیا کہ بندے کی پہچان ہو جاتی ہے منافق کی اور ایمان والے کی۔ اور جو باتیں کرتا ہے، ہوا مارتا ہے، اندر سے ہے کالا، منافق ہے۔ کہ منافق یہی ہوتا ہے نا، اندر سے کچھ اور ہو، باہر سے کچھ اور ہو، اندر کچھ شوق، یعنی اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے شو بازی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی منافقت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ان کو جو ایمان والے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں کہ کتنا ایمان ہمارے اندر ہے، ہم اللہ کے حکم کو کتنا مان رہے ہیں، تو اس کے بعد اپنی پہچان خود ہی کر لیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والوں کو حکم آ گیا
कोतिबा, कोतिबा का मतलब होता है कि लिख दिया गया, फर्ज कर दिया गया, अलैकुम तुम पर, सियाम सोम की जमा रोजे, यानी रोजे तुम पर फर्ज कर दिए गए हैं। कमा कोतिबा अलल्लाजीना, जिस तरह के ये फर्ज कर दिए गए थे, मिन कबलिकुम तुमसे पहले लोगों को, यानी अल्लाह ने पहली उम्मतों में भी ये रोजे फर्ज कर दिए थे, अब हम पर भी फर्ज कर दिए गए हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया रोजे आपके ऊपर फर्ज कर दिए गए हैं, लिहाजा अब इनको रखो, ये रोजे आपको रखने लाजमी हैं। अब रोजा रखना बहुत अहम है, लाजमी है, क्योंकि अल्लाह ने ये भी बता दिया कि इसका बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा क्या बताया कि अगली आयत में देखें ना, इसी आयत के आखिरी हिस्से में फरमाया लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, मुत्तकी बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। हैं, ये अल्लाह ने इस रोज़े का बता दिया कि इसकी वजह क्यों है कि मैं आप लोगों को मुत्तकी देखना चाहता हूँ, परहेजगार देखना चाहता हूँ, अपनी कुर्बत में लाना चाहता हूँ, क्योंकि तकवा का पैगाम, तकवा आला मकाम है। इसका तकवा जो है वो कुर्बत इलाही लाता है, यानी बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। फिर अल्लाह ताला उसके ईमान को जैसे पौधा उगता है ना, ऐसे उगाता है और ईमान को पुख्ता करता है। जिस तरह कुरान पाक पढ़े ना, उसके अंदर आप देखते जाएं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात देखें कि उन्होंने जब अल्लाह ताला से कहा कि मैं मौत को देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तो परिंदे ले ले, उनको और ज़बह कर दे, फिर पहाड़ों पर उनको रख दे, फिर उनको दरमियान में जाके बुला, वो आ जाएंगे। तो वो परिंदे, फिर उन्होंने ऐसा किया, तो दरमियान में जाकर बुलाया तो सारे परिंदे उनके साथ गोश्त के साथ वो हड्डियाँ जुड़ी, उनकी हड्डियाँ जुड़ के जिस्म बन के परिंदे पूरे हुए, पूरे बन के जब बुलाया तो परिंदे जनाब आ गए। ये क्या था? ये ईमान की पुख्तगी अल्लाह ने करा दी। तो ये वो होता है जब बंदा जो है वो तकवा के मयार पर पूरा उतर जाता है ना, तो उसके बाद उसके ईमान की जो है वो क्या कहना चाहिए कि ईमान का वो दरख्त जो है वो उगना शुरू होता है। और ईमान का दरख्त जो है वो अल्लाह पर अपने एतकाद को मज़ीद ठोस बनाना चाहता है, मज़ीद तक़वियत चाहता है, तो फिर अल्लाह ताला उस पे ऐसा करम करता है। आप देखें ना, आप इसी तरह कुरान पाक में तो बहुत सारी मिसालें हैं ऐसी कि पूरा कुरान जो है ऐसे तकवा के आला मयार वाले लोगों के साथ भरा पड़ा है। तो ये अल्लाह ताला की शान है, जो बंदा ईमान अपने अंदर लाता है और फिर आमाल नेक करता है, क्योंकि जो ईमान होता है ना, वो नेक अमाल जो होते हैं वो ईमान को ग्रो करते हैं। जितना ज़्यादा बंदा नेक अमाल करता जाएगा उसका ईमान बढ़ता जाएगा। आमाल नेक, आमाल साले जो होते हैं वो ईमान की बढ़ोतरी का सबब बनते हैं। ईमान आगे बढ़ता है, फिर उसके अंदर जितना खलूस होता है तो वो पौधा इतना खूबसूरत और तवाना और ताकतवर बनता है। ये बड़ी शान है अल्लाह ताला की। तो ये अल्लाह ताला ऐसे बंदे को अता फरमाता है। तो ये जो सिलसिला है, इसी तरह जब अल्लाह ताला ईमान वालों को इस मकाम पर ले आता है कि वो तकवा उनके अंदर पैदा हो जाता है। तकवा का मतलब होता है अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। तो वो रासुल हिकमता मखाफत अल्लाह, हिकमत की बुनियाद भी अल्लाह का खौफ होता है। जिसमें अल्लाह का डर आ जाता है ना, वो बुराई नहीं करता, गुनाह नहीं करता, वो गुनाहों से बचता है, वो नेक काम करता है। उसको नेक कामों से मोहब्बत हो जाती है और बुरे कामों से नफरत हो जाती है। और वो इतना कशिश हो जाती है, जैसे मिकनातीस में कशिश होती है ना, वो लोहे और निकल और कोबाल्ट की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। इसी तरह से जो है ना, वो जो ईमान जब बंदे के अंदर आता है, तकवा जब उसके अंदर आ जाता है, मुत्तकी बंदा बन जाता है,
تو پھر وہ نیکیاں جو ہیں وہ اس کی طرف خود اٹریکٹ کرتی ہیں، کشش کرتی ہیں، وہ نیکیوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف ایسے مقناطیس کی طرح۔ اور مقناطیس جیسے ہوتا ہے نا، وہ نیکیاں جیسے وہ کھینچتا ہے، اور اس کا ایک حصہ جو ہوتا ہے نا مقناطیس، ایک نارتھ پول ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ساؤتھ پول۔ اب نارتھ پول اور ساؤتھ پول جو اپوزٹ پول ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، اور جو ایک جیسے ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ جو مومن ہوتا ہے تقوی والا، وہ نیک کاموں کو اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف، مقناطیس کی طرح اپنی طرف کشش کر کے کھینچ لیتا ہے ان کو اپنی طرف، نیک کاموں کو، اور برے کاموں کو ایسے دفع کر دیتا ہے جس طرح مقناطیس جو ہے وہ دفع کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو ایسی صورتحال بن جاتی ہے جب بندہ تقوی کے معیار پر پورا اترتا ہے، تو اس وقت اس کو ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں اللہ کی موجودگی میں کیسے یہ برا کام کر سکتا ہوں، کیسے میں، تو اس کو ہر وقت اللہ، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحے، ہر مومنٹ، ایوری ٹائم، ہر وقت اس کو اللہ سامنے نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے وہ ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں شرمندہ ہوتا ہے، اس کے اندر اگر خیال بھی پیدا ہوتا ہے نا تو وہ خیال کی بھی توبہ کر لیتا ہے کہ دیکھیں نا یہ خیال میرا اگر برائی کی طرف پیدا ہوا ہے تو اس کی توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے خیال اللہ جو ہے وہ جو دل کے اندر والی بات ہے نا اس کو بھی پہچانتا ہے۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، یا اللہ میرے اندر یہ خیال پیدا کیوں ہوا ایسا، تو وہ دل کو پاک کر لیتا ہے، کیونکہ ایسا خیال جو ہوتا ہے نا اگر بندے کے اندر پیدا ہونا تو وہ دل کو بندہ فوراً توبہ کر کے پاک کر لے، اور جس کا دل پاک ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کا مسکن بن جاتا ہے۔ اس دل سے پھر اللہ کی پہچان ہوتی ہے، دل بندے کی تیسری آنکھ بن جاتی ہے، جس سے وہ برائیاں اور گناہ بالکل ایسے نظر آتے ہیں جس طرح دنیا کی حقیقت ہے۔ اور اسی بات کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، عرض کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے دنیا کی ہر چیز اس طرح دکھا جس طرح ان کی حقیقت ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز کو حقیقت میں جیسے ہیں ویسے دکھا۔ تو یہ آتی ہی اس وقت نظر ہیں جب دل کی حالت ایسی ہو جائے، یہ دل جو ہے نا اس کے اندر جب ذرا بھر بھی خیال بھی اگر غلط پیدا ہو نا تو وہ بندہ فوراً توبہ کر کے اس کو صاف کر دے، تب وہ دل اس قابل ہوتا ہے نا، تو وہ دنیا کی ہر چیز کی حقیقت کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر حال میں پھر مدد فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور برکت ہے بندے پر جب ہوتی ہے نا تو پھر اس کا مزہ جو ہے وہ بندہ پاتا ہے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو یہ تقوی جو ہے نا یہ اللہ کا خوف ہے، بندہ جو ہے اللہ کی قربت پاتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا اسی چیز کو دیکھ لیں، آسانی بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا، اب اس کا اصل پتہ چلتا ہے جب ماہ رمضان گزر جاتا ہے، کیونکہ جب ماہ رمضان گزر جاتا ہے نا تو اس کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے لعلکم تتقون، کیا وہ تقوی اس میں پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر ہو گیا تو وہ رمضان شریف کے بعد بھی برائیوں سے نفرت کرے گا، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت ہوگی، اللہ سے تعلق کو جوڑے گا، بندوں کے ساتھ تعلق اس طرح جوڑے گا جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کا ڈر اس میں پیدا ہوتا رہے گا ہر وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور قربت اس کے اندر بڑھتی جائے گی، اور اپنے نفس کو پاک رکھے گا، گویا تزکیہ نفس کرتا رہے گا، اپنی خواہشات کو اپنے اوپر سوار نہیں کرے گا بلکہ خواہشات پر پورا کنٹرول کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کو یعنی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرے گا، اور اگر دکھ اور تکلیف آئے، پریشانی ہو تو شکوہ شکایت نہیں کرے گا، واہ ویلا نہیں کرے گا، بلکہ صبر جمیل کرے گا، اور اسی طرح سے
ہر وقت یاد الہی میں غرق ہوا رہے گا۔ جس طرح بندے کے جسم میں خون چلتا ہے، اس کے سانسوں میں اللہ کی یاد رہے گی۔ اور پھر ایسا اگر ہو جائے تو تب وہ یوں سمجھیں کہ رمضان شریف کی جو برکت تھی، جو اللہ کا حکم تھا کہ میں نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اب وہ رمضان کے بعد بندے کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول بھی رکھتا ہے، اللہ کی خواہشات کو آگے چلاتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، یاد الہی میں مصروف رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجتا ہے، خوف خدا اس میں بھرپور ہے، اور برائیوں سے نفرت ہے، نیکیوں کی طرف رغبت ہے، اللہ سے اس نے تعلق بنا لیا ہے، بندوں سے تعلق اللہ کے حکم کے مطابق بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ باتیں اس میں پیدا ہو جائیں اور رمضان شریف کے بعد بری خواہشات، برے اعمال اس سے چھوٹ جائیں اور بری صحبت کی طرف، بری یاری اور دوستی کی طرف وہ ایسے جانا تصور کرے جس طرح آگ میں جانا ہے، اور شیطان اور نفس کی پہچان اسے ہو جائے اور اپنے آپ کو اس سے بچا لے، اخلاق کا معیار اس کا بلند ہو جائے اور جسمانی صحت کے ساتھ اس کی روحانی صحت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، ایسی صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں اس نے رمضان واقعی پایا، اس نے روزے واقعی رکھے۔ اگر ایسی بات پیدا نہیں ہوئی رمضان کے بعد تو یوں سمجھیں اس نے رمضان کو کھو دیا، اس نے ضائع کر دیا، اس نے اس کا کوئی پھل نہ لیا، رمضان کا اس نے رمضان سے کچھ نہ حاصل کیا۔ دیکھیں نا کیسی بات ہے، اللہ نے اسی ایک آیت میں یہ ساری باتیں بتا دی ہیں۔ اللہ کی بڑی شان ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ ابھی یہ جو ہے رمضان شریف اور روزے کے بارے میں انشاءاللہ اپنا سبق آگے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔